अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अहबाब, आज हमारा फ़िक़्ह का ये दर्स है इंशाअल्लाह ताला। जितना भी हम पढ़ सके क़ुदूरी शरीफ से भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो है कानून शरीयत के नाम से एक छोटी सी किताब है जो कि तलबात के लिए ख़ास कर जो है वो मदारिस में पढ़ाई जाती है, और बड़ी प्यारी किताब है। तो उससे भी हम इंशाअल्लाह ताला मसले को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो कुछ हम कुदूरी शरीफ में पढ़ेंगे, जो मसला समझेंगे, उसका हम लोग जदीद दौर में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पे देखेंगे कि वो जो मसाइल हमने सीखे हैं क्या उसका इतलाक इन नई चीज़ों पर भी होता है या नहीं। तो हम जदीद मसाइल भी आखिर में सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले ये मसला समझते हैं, और ये बहुत आसान मसला है और समझने वाली बात है, बड़ी अच्छी और जहन में बैठ जाने वाली चीज़ है। मसला ये है कि किस पानी से वुज़ू और गुस्ल जायज़ है और किस पानी से वुज़ू करना और गुस्ल करना जायज़ नहीं। ये हम आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले मसला ये समझ लें कि बारिश का पानी, समंदर का पानी, दरिया का पानी, नदी का पानी, नाले का पानी, चश्मे का पानी, कुएं का पानी, बड़े हौज और बड़े तालाब का पानी और बहता हुआ पानी, औला जो ओले होते हैं, और बर्फ, इन सब पानियों से वुजू और गुस्ल करना और हर किस्म की तहारत हासिल करना जायज़ है। तो हम लोगों ने ये चीज़ें गिन के अपने पास लिख लेनी है, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बताऊंगा, 3 दफ़ा बताऊंगा, ताकि ये बात जहन में बैठ जाए, ठीक है। बारिश का पानी, तो अब पहले ज़रा देखते हैं कि बहते हुए पानी की तारीफ क्या है और अहकाम क्या है। चूंकि बारिश का पानी तो पाक है, उससे आप वुजू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। समंदर का पानी भी पाक है, उससे आप वुजू भी कर सकते हैं और उससे आप गुस्ल भी कर सकते हैं। दरिया का पानी भी ऐसा ही है, नदी का, नाले का, चश्मे का, कुएं का, बड़े हौज का। अभी बड़े हौज भी हम देखेंगे कि बड़ा हौज किसे कहते हैं और बड़ा तालाब किसे कहते हैं, वो भी हम देखेंगे। और बर्फ का पानी जो होता है, ये सब पानी पाक है। इन सब से आप जो है वो वुजू और गुस्ल कर सकते हैं। अच्छा, अब जो मसला है वो है बहते हुए पानी का। ये जो उन्होंने डिस्कस किया है इस किताब वालों ने, वो मैं पढ़ रहा हूँ कि बहता हुआ पानी वो है जो तिनके को बहा कर ले जाए, तिनके बहा कर ले जाए। ये पाक है और पाक करने वाला पानी है बहता हुआ पानी। नजासत पड़ने से नापाक नहीं होगा। अगर इसमें नजासत गिर भी गई ना, कोई इसमें बच्चा पेशाब कर रहा है, तो जो बहता हुआ पानी है वो नापाक इससे नहीं होगा। अभी आप बताएंगे आपको आगे की क्या, किस चीज से वो नापाक हो सकता है। जब तक ये नजासत इसके रंग या बू या मजे को ना बदल दे, तब तक ये पानी पाक है। अगर आपको दिखाई दे रहा है पेशाब उसमें आता हुआ, तो ये पानी तो पाक नहीं है ना फिर आपके लिए। उसका रंग बदल जाए, उसका मजा बदल जाए, तो ये तीनों चीजें हैं, तो वो उसका फिर जो है बहते हुआ पानी वो पाक नहीं रहेगा। अगर नजिस चीज जिससे रंग या बू या मजा बदल गया तो नापाक हो गया पानी, बहता हुआ पानी भी नापाक हो गया। अब ये उस वक्त पाक होगा कि नजासत नीचे तह में बैठ जाए और ये तीनों बातें ठीक हो जाए, मजा, बू और रंग। या इतना पानी पाक पानी मिल जाए कि नजासत को बहा कर ले जाए बस। या पानी के रंग, बू, मजे ठीक हो जाएं, और अगर पाक चीज ने रंग, बू और मजे को बदल दिया तो वुजू और गुस्ल उससे जायज है, जब तक चीज दीगर ना हो जाए। मतलब ये हो गया कि अगर तो आपने देखा कि कोई नजासत आ रही है इसमें, तो जब तक वो चली ना जाए, बहा के ना ले जाए, तब तक वो पानी आपके लिए नापाक है। सब्र करें, वो चली जाए तो ठीक है। इसमें पेशाब आ जाए, उसमें रंग आ जाए, कोई और खून मिल जाए, वो खत्म हो जाए उसका असर, तो उसके बाद फिर वो पानी आपके लिए पाक हो जाएगा। तो बहता हुआ पानी, इसके हवाले से आपने बड़ी आसानी से ये मसला समझ लिया है। तो बहता हुआ पानी आजकल आजकल भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा।
बहता हुआ पानी अवेलेबल है अभी। और एक ये तो है ना कि नदी नाले हम जाते हैं, सवात जाएंगे, कागान जाएंगे, मरी, तो वहां हमें चश्मे मिलेंगे और बड़ा पानी मिलेगा, वो अलग चक्कर है। लेकिन इसके बाद इसके अलावा भी हमारे पास बहता हुआ पानी शहरों में भी दस्तयाब है। अभी हम उसके बारे में मजीद पढ़ेंगे आगे जाकर इंशाल्लाह। ये जो बड़ा हौज होता है, ये क्या होता है, बड़ा हौज किसे कहते हैं? 10 हाथ लंबा हो, 10 हाथ चौड़ा हो, यानी स्क्वायर फुट्स में हो। स्क्वायर फुट्स में अगर देखेंगे ना हम लोग, तो ये होता है 225 स्क्वायर फुट्स पे जो तालाब होता है, वो हमारे पास वो बड़ा हौज कहलाता है, ज्यादा पानी कहलाता है, माए कसीर कहलाता है। तो चलो, 10 हाथ लंबा हो, 10 हाथ चौड़ा हो, पानी जिस हौज या तालाब में हो वो दह दर दह या बड़ा हौज कहलाता है। ठीक है, दह दर दह, यानी 10 हाथ इस तरफ, 10 हाथ इस तरफ, दह दर दह। दा का मतलब 10 होता है फारसी में। तो 10 दर 10, यानी कि 10 हाथ लंबा, 10 हाथ चौड़ा हो, तो उसको बड़ा हौज कहते हैं कि ये बड़ा हौज है। यूं ही अगर 20 हाथ लंबा है और 5 हाथ चौड़ा हो, या 25 हाथ लंबा हो, या 4 हाथ चौड़ा हो, गर्ज कुल लंबाई चौड़ाई का हासिल ज़र्ब 100 हो, और अगर गोल हो तो गोलाई तकरीबन 35.5 हाथ हो, और गहराई इतनी काफी हो कि इतनी सतह में कहीं से जमीन खुली हुई ना दिखाई दे, ऐसे हौज का पानी बहते पानी के हुक्म में रहता है। ये भी, अगर आपके पास इतनी टैंकी है, इतनी बड़ी टैंकी है, तो ये भी आपके घर में भी जो है वो बहता हुआ पानी मौजूद है। इतना बड़ा हौज हो मस्जिद में, तो उससे आप वजू कर सकते हैं, वो बहता हुआ पानी कहलाता है। उसमें नलका लगा लें वो तो और बहुत अच्छा है। नजासत पड़ने से नापाक नहीं होता ये इस तरह का पानी अगर इतना लंबा ज्यादा हुआ, जब तक नजासत। ऐसे हौज पानी बहते में नजासत पड़ने से नापाक नहीं होगा जब तक नजासत की वजह से रंग या बू या मजा न बदल जाए, तो आपको दिखाई देगा। मसला नंबर 11 यह है कि बड़े हौज में ऐसी नजासत पड़ी जो दिखाई ना दे, जैसे शराब, पेशाब, तो इसमें हर तरफ से वजू कर सकते हैं। और अगर देखने में आती हो, जैसे पाखाना है या मरा हुआ जानवर है, तो जिस तरफ वो नजासत है उस तरफ वजू ना करना बेहतर है, दूसरी तरफ से कर लें, आप कर सकते हैं। बड़े हौज में एक साथ बहुत से लोग वजू कर सकते हैं, अगरचे वजू का पानी इसमें गिरता भी रहा हो, लेकिन नाक, थूक, खनखार, ये जो होती है खखार, खनखार होती, और कुली इसमें ना डालना चाहिए कि नजाफत के खिलाफ है, बाकी तो उसे कर सकते हैं। तो मस्जिदों में अक्सर ये होता है, गाँव में अक्सर ऐसे होता है कि बड़ा तालाब होता है और सारे उससे एक वक्त में ही वजू कर रहे होते हैं, और वजू का पानी इस्तेमाल होकर भी उसमें गिरता रहता है, तब भी वहां से पानी वजू करना जायज है, क्योंकि वो बहते हुए पानी के हुक्म में होता है। तो ये था एक मसला जो हमने सीखा कि कौन सा पानी पाक है और कौन सा नापाक है। अब मैं आपको ये मुख्तसर अल कुदूरी से जो है वो आपको ये यही मसला जो है वो दोबारा, अब जो हम मेन किताब की तरफ आ गए, क्योंकि जो बुखार हम जब हवाला देंगे ना फिक़े हनफी में, तो हम हवाला कुदूरी शरीफ का दे सकते हैं। कुदूरी जो है ये मोतबर किताब है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मसला नंबर 32 के, व तहारत मिनल अहदास जाइज़तुन बिमाइ समाई, हर किस्म के हदस, ये लफ्ज सीख लें आप, फिकी, जब हम फिक पढ़ रहे होंगे और ये लफ्ज आ जाए हदस, तो हदस से मुराद होगी नापाकी। नजस भी उसको कहते हैं, नजासत भी सीख लें। नजासत का उलट होता है तहारत। ठीक है, तहारत पाकी को बोलते हैं मायदा, और नजासत पलीती को बोलते हैं, ठीक है, पलीती को। इसी तरह ये हदस का मतलब होगा गंदगी, नापाकी। इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ, इसकी 2 किस्में होती हैं, ठीक है। तो हर किस्म की नापाकी से पाकी हासिल करना जायज है। कहाँ से? बारिश के पानी से भी कर सकते हैं, वादियों के पानी से, वादी का पानी, चश्मों का पानी, कुओं का पानी और समंदरों के पानी से हर किस्म की पाकी हासिल करना जायज है। तो कितनी चीजें बताई हैं? 1 2 3 4 5 चीजें बताई हैं। ये जो हदस है, इसकी जमा होती है अहदास। हदस की 2 किस्में होती हैं, याद रख, ये लफ्ज सीख ले, ठीक है, सारे सीख ले, उसको अपने पास अगर लिख सकते हैं तो लिख लें। हदस अकबर, बड़ी बड़ी नापाकी, और हदस असगर, छोटी नापाकी। हदस अकबर
اس کا مطلب ہوتا ہے انسان کی وہ حالت جس میں بغیر غسل کیے یا بغیر تیمم کیے نماز یا قرآن کریم پڑھنا درست نہیں ہوتا. یعنی بندہ جب جنب ہو جاتا ہے، جب اس بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو وہ حدث اکبر میں ہوتا ہے. یہ نام لفظ یاد رکھیں. اور حدث اصغر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی وہ حالت جس میں بغیر وضو یا تیمم کیے نماز پڑھنا درست نہیں. ہاں قرآن مجید پڑھنا درست ہے، ویسے خود سے پڑھتا رہے زبانی تو وہ ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں حدث اصغر، یعنی کہ بے وضو ہونا. حدث اصغر یاد رکھیے، ٹھیک ہے، یعنی بے وضو ہونا. اور حدث اکبر یعنی کہ غسل میں ہونا، غسل کا واجب ہو جانا. جب مصنف علیہ رحمت والغفران جب وضو، سر جی جی میرے صاحب، سوال ہے سر، پھر حدث اکبر میں زبانی بھی بغیر دیکھے یا ہاتھ لائے قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں بالکل یہی مفہوم ہے کہ جس پہ غسل فرض ہوتا ہے، چاہے وہ حیض سے ہو خواتین پہ، نفاس سے ہو، یا پھر مردوں کا جو ہے وہ اس پہ غسل واجب ہو جائے منی کی وجہ سے، تو وہ لوگ تلاوت نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور نہ قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں. اچھا جی، تو مصنف جب وضو اور غسل کے بیان سے فارغ ہو گیا تو اب اس چیز کو بیان کر رہا ہے جس سے طہارت حاصل ہوتی ہے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے پانی، وادیوں کے پانی، چشموں کے پانی، کنووں اور دریاؤں کے پانی کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے. بارش کے پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی برسایا ہے. سمندر کے پانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ، کہ اس کا جو پانی ہے وہ پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. چشموں، کنووں اور وادیوں کا پانی بھی حقیقت میں آسمان کا پانی ہوتا ہے. كما قال اللہ تعالی ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. تو اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے کہ میں نے آسمان سے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ زمین سے چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑتے ہیں. پانی پھر چلایا وہ پانی چشموں میں زمین کے، تو چشموں میں بھی یہی چلا جاتا ہے اور یہیں سے ہی آتا ہے. جو چشموں کا جو پانی ہے وہ بھی اصل میں آسمان کا ہی پانی ہے. تو یہ آپ کو 5 چیزیں بتا دی انہوں نے کہ کون کون سے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. بارش کا پانی بھی ہو گیا، اسی طرح اولوں کا پانی، برف کا پانی بھی ہے. ابھی ہم اور مزید پڑھیں گے. اور جائز نہیں ہے، فرماتے ہیں جائز نہیں ہے پاکی حاصل کرنا ایسے پانی سے جو نچوڑا گیا ہو درخت سے اور پھل سے. کسی درخت یا پھل یا پتوں سے نچوڑے ہوئے عرق سے وضو اور غسل درست نہیں ہے. اسی طرح جو پانی تربوز سے نکلتا ہے اس سے اور گنے وغیرہ کے رس سے وضو اور غسل درست نہیں ہے. اب آپ حیران ہوں گے یار یہ مسئلے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ چیزیں تو کوئی نہیں کرتا ہے، کرتے ہیں. ابھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھو نا، اللہ پاک نے ایسے ایسے لوگ رکھے ہیں ہماری اس امت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1500 سال کے بعد بھی دین ہمیں جو ہے وہ کامل صورت میں دیا. اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ایسے بڑے بڑے علماء کرام، محدثین، ائمہ کو جنہوں نے یہ مسائل ہمارے لیے لکھے. تو آج کے دور میں اب کیا ہو رہا ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی تو آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ گنے کے رس سے کون کرتا ہے، تربوز کے پانی سے کون وضو کرتا ہے، درخت کے پانی سے کون وضو کرتا ہے، پتوں کے پانی سے کون وضو کرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہم اس سے کیا بنا رہے ہیں، اس جدید دور میں کیا کر رہے ہیں. تو جدید مسائل بھی آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. سر تو جی جی ملک صاحب. سر جی یہ درخت کا پانی کیونکہ پیا بھی جا سکتا ہے تو ہاں وضو نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی ابھی آگے آگے یہی بات آ رہی ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اچھا ابھی ختم نہیں ہوا یہ. یہ دیکھیں ہم بتا رہے ہیں کہ وما ولا بما ان غلب علیہ غیرہ، اور ایسے پانی سے جائز نہیں ہے پانی وضو کرنا یا غسل کرنا جس پر پانی کے علاوہ دوسری چیز غالب ہو گئی ہو. یہ اصل یہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے پانی جو ہے اس کا حکم چینج ہو جاتا ہے. کوئی دوسری چیز اس پہ غالب آ جاتی ہے تو بس وہ جو ہے پانی قابل استعمال نہیں رہتا، طہارت نہیں لے سکتے اسے. بس اس نے پانی کو اپنی طبیعت سے نکال دیا، پانی کی طبیعت چینج کر دی، جیسے پانی کی نیچر ہی چینج ہو گئی. جیسے ہر قسم کا شربت سے نہیں کر سکتے چونکہ وہ غالب آ گیا ہے. سرکہ ایسا ہی ہے، شوربہ، لوبیے کا پانی،
اور گلاب کا پانی، گاجر کا پانی، یہ ساری جس پانی میں کوئی اور چیز مل گئی ہو یا پانی میں کوئی چیز پکائی گئی ہو اور ایسا ہو گیا ہو کہ بول چال میں اس کو پانی نہیں کہتے بلکہ اس کا نام کچھ اور پڑ جاتا ہے، تو اس سے وضو اور غسل جائز نہیں، جیسے شربت، شیرہ، شوربہ، سرکہ، گلاب وغیرہ، اس کا عرق جو ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے اس سے۔ پھر فرماتے ہیں اور جائز ہے پاکی حاصل کرنا ایسے پانی سے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک کو بدل دیا ہو۔ تین چیزیں بتائی تھی نا، رنگ، بو اور مزہ، تو اب دیکھو ذائقہ ایک چیز کو بدل دیا ہے، جیسے سیلاب کا پانی آ گیا تو اس نے رنگ تو بدل دیا، لیکن پانی جو ہے وہ اس سے آپ وضو اور کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ اور وہ پانی جس میں اشنان، صابن اور زعفران مل گیا ہو، وہ پانی بھی جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جس پانی میں کوئی چیز پڑ گئی اور پانی کے رنگ، مزے یا بو میں فرق آ گیا کوئی ایک چیز میں، لیکن وہ چیز پانی میں پکائی نہیں گئی، نہ پانی کے پتلا ہونے میں کوئی فرق آیا، جیسے کہ بہتا ہوا پانی میں کوئی ریت مل گئی ہو یا پانی میں زعفران پڑ گیا ہو، تو اس سے آپ وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ اور اس کا بہت ہلکا سا رنگ آ گیا ہو یا صابن پڑ گیا ہو تو وضو اور غسل کرنا اس سے درست ہے۔ تنبیہ: قدوری کی عبارت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر پانی کے دو وصف یا زیادہ متغیر ہو گئے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اصح قول یعنی صحیح ترین قول، اصح، دیکھو بھائی یاد رکھو الفاظ یاد رکھا کرو، ٹھیک ہے؟ اصح کا مطلب یہ ہے کہ صحیح کا سب سے صحیح، صحیح ایک لفظ ہوتا ہے نا صحیح، اب صحیح کو میں نے کہنا ہے سب سے صحیح اور زیادہ صحیح، اس کے لیے لفظ عربی میں آئے گا اصح۔ تو اصح قول کے مطابق وضو کرنا پھر بھی جائز رہتا ہے، امام بدر الدین عینی نے یہ فرمایا ہے۔ اور ہر ایسا پانی جو رکا ہوا ہو اور اس میں کوئی ناپاکی گر جائے تو اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ناپاکی سے پانی کی حفاظت، ناپاکی سے پانی کی حفاظت کا، چونکہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نہ اس میں ناپاکی کا غسل کرے۔ اور حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ جو ہیں برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 بار دھو لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، گندگی میں گزاری کہ کہاں گزاری، اسی لیے وہ پانی میں ہاتھ نہیں ڈالے گا جب تک اس کو دھو نہ لے۔ لیکن اچھا آگے بتا رہے ہیں، لیکن جاری پانی میں جب نجاست گر جائے تو اس سے وضو جائز ہے جب تک اس کا اثر دکھائی نہ دے، کیونکہ نجاست نہیں ٹھہر سکتی پانی کے بہاؤ کے ساتھ۔ اور بڑا تالاب وہ ہے جس کی ایک جانب حرکت دینے سے دوسری جانب متحرک نہ ہو۔ دیکھو بڑا تالاب کیا ہوتا ہے، اگر ایک جگہ آپ کو پتھر ڈال دیتے ہیں نا تو اگلے جو ہے نا وہ لہر وہاں تک نہیں جاتی دوسری طرف، اس کو بڑا تالاب کہتے ہیں۔ جب اس کی ایک جانب نجاست پڑ جائے تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ نجاست دوسری جانب نہیں پہنچے گی، تو وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ جس پانی میں نجاست پڑ جائے اس سے وضو اور غسل درست نہیں ہوتا، وہ ٹھہرا ہوا پانی تھوڑا ہو یا زیادہ، البتہ اگر بہتا ہوا پانی ہو تو وہ نجاست کے پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس کے رنگ یا مزے یا بو میں فرق نہ آ جائے۔ اگر فرق آ گیا تو بہتا ہوا پانی بھی نجس ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ گزر نہ جائے یا نیچے نہ چلا جائے۔ پانی میں نجاست گرنے سے پانی کے پاک رہنے اور ناپاک ہونے کے سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، تو چلو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو اختلاف نہیں پڑتے تھے کہ ہمارے مسئلے خراب نہ ہو جائے۔ آئیے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے مائع قلیل کیا ہے۔ احناف کے نزدیک، یہ یہاں سے پڑھ رہا ہوں، احناف کے نزدیک مائع قلیل کی مقدار متعین نہیں ہے، بلکہ مبتلا بھی کے رائے معتبر ہوگی، جس کے اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ چھوٹا پانی، اگر مبتلا بھی کا گمان اس حوض کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی ایک جانب کی نجاست کا اثر دوسری جانب پہنچ جاتا ہے تب تو وہ قلیل ہے، اور اگر اس کا ظن غالب یہ ہے کہ دوسرے کنارے تک اس کا اثر نہیں پہنچتا تو وہ کثیر ہے۔ یعنی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ اس طرف ہے تو وہ اس طرف پانی نہیں گیا، نجات نہیں گئی، تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں۔ امام یوسف کے نزدیک ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت ہو جائے تو وہ ما قلیل ہے، اور اگر حرکت نہ ہو تو ما کثیر ہے۔ اب دیکھیں نا امام صاحب نے کتنا اچھا نکالا ہے اسے۔ امام یوسف جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، دوسرا ایک شاگرد ہے ان کے، وہ تیسرا قول بھی ہے امام محمد کا، وہ کہتے ہیں اگر دہ در دہ
سے کم ہو تو قلیل ہے، یعنی 10 ہاتھ اس طرف 10 ہاتھ اس طرف 10 ہاتھ نیچے اگر اس سے زیادہ ہے تو کثیر ہوگا، اس سے کم ہے تو قلیل ہوگا۔ قول اول محقق ہے، لیکن متاخرین نے عوام الناس کی آسانی کے لیے قول ثالث پر فتویٰ دے دیا ہے۔ فتویٰ اس بات پر بھی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے 10 اس کا میں نے بتایا 225 کے قریب جو ہے وہ اسکوائر فٹ حساب آتا ہے، تو آج کل اس طرح لوگ حساب کرتے ہیں۔ اچھا جی، پانی میں ایسا جانور کا مرنا جس میں بہنے والا خون نہ ہو تو وہ اس پانی کو ناپاک نہیں کرتا۔ جیسے مچھر گر جائے پانی میں تو پانی گندا نہیں ہوگا، مکھی گر جائے، بھیڑ گر جائے یا پھر بچھو گر جائے اس میں تو وہ پانی ناپاک نہیں کرے گا، مر بھی جائے تو۔ جس پانی میں ایسے جاندار چیز مر جائے جس کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا یا باہر مر کر پانی میں گر پڑے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، جیسے مچھر، مکھی، بھیڑ اور بچھو، شہد کی مکھی وغیرہ وغیرہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو کھانے میں ڈبو دو، پھر اس کو نکال دو، کیونکہ اس کے دو پروں میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں دوا ہے، اور مکھی بیماری کو دوا پر مقدم کرتی ہے، بیماری والے پر کو کھانے کے اندر پہلے ڈالتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھی کو ڈبونے کا حکم دیا ہے۔ اگر ڈبونے کی وجہ سے ناپاکی ثابت ہوتی تو آپ ایسا حکم نہ ہرگز نہ فرماتے۔ جب مکھی میں یہ حکم ثابت ہو تو وہ تمام جاندار جس میں بہنے والا خون نہیں ان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ یہ جواب ہے، یہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو فقہا نکالتے ہیں اور مسائل سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اور پانی میں ایسے جانور کا مرنا جو پانی میں زندگی گزارتا ہے پانی کو خراب نہیں کرے گا، جیسے مچھلی ہے، مینڈک ہے، کیکڑا ہے، وہ مر بھی گیا اندر تو پانی صاف ہی رہے گا۔ جس جانور کی پیدائش پانی کی ہے اور ہر دم پانی میں رہا کرتا ہو اس کے مر جانے سے پانی خراب نہیں ہوتا، پاک رہتا ہے، مچھلی، مینڈک، کچھوا وغیرہ۔ چلے، حرام ہونے کے لیے کسی چیز کا ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ اگر وہ چیز تو ناپاک ہے نا، لیکن چیز کے ناپاک ہونے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جیسے مٹی کھانا حرام ہے، حالانکہ اس کی حرمت کے احترام کی بنیاد پر نہیں، اس سے اس کا ناپاک ہونا ثابت نہیں ہے، ناپاک ہونا لازم آئے گا۔ چلو، حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ خون دھوپ میں سیاہ پڑ جاتا ہے، اور مذکورہ جانوروں میں جو رطوبت بہہ کر نکلتی ہے وہ دھوپ میں سفید پڑ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ان جانوروں میں خون نہیں ہے اور نجس خون ہوتا ہے، پس جب ان میں خون نہیں ہے تو ان جانوروں کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ یہاں تک جو مسئلے ہم نے پڑھے ہیں وہ یہ مسئلے تھے کہ ہم نے اس کا قدوری کا یہ متن پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو انہوں نے تھیسس لکھا ہے، بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ اس کا جدید استعمال کیا ہے زندگی میں۔ اب جیسے یہ ایک عبارت لکھی شروع میں جو ہیڈنگ ہے کہ ہر طرح کی حدث ناپاکی سے اگر آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے تو آپ بارش کا پانی استعمال کر سکتے ہیں، وادیوں کا پانی، چشموں کا پانی اور سمندروں کا پانی۔ اب یہ جو انہوں نے فرمایا ہے اس پہ وہ جدید مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مذکورہ عبارت میں مصنف ان پانیوں کا ذکر فرما رہے ہیں جن سے طہارت حاصل کرنا درست ہے، ان میں سے ایک آسمان کا پانی ہے۔ اللہ پاک نے خود یہ فرما دیا، قرآن مجید میں فرما دیا۔ سر جی، اچھا، وادیوں کے پانی سے کیا مراد ہوگی؟ وادیوں کا جو پانی ہوتا ہے یہ بھی ادھر سے ہی آتا ہے، چشموں سے آتا ہے نا، اور چشمے جو آتے ہیں یعنی جو جھیل نما ہوتا ہے، جھیلیں بنی ہوتی ہیں، یہ وہ جھیل بھی ہے، چونکہ جھیل بھی تو بہت بڑی ہوتی ہے نا، جھیل بھی ہاں، شامل ہے، لیکن یہ وادیوں کے درمیان اگر آپ کبھی دیکھیں نا، ناران کی تصویریں دیکھیں تو آبشاریں ہوتی ہیں جو کہ آپ نیچے اچھا، گرتی ہیں اور وہاں سے پھر وہ دریا بنتے ہیں، ایسے ندیاں نالے ایسے بہ رہے ہوتے ہیں، تو اس وہ کا چشمے مطلب کا وادیوں پانی کا آ رہا پانی۔ ہوتا ہے ہمارے سوات میں اور اس طرح کے علاقوں میں نا، تو وہ ہوں، سارا کا پانی وہ چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ چشموں سے آتا ہے اور پہاڑوں کے اندر سے نکلتا ہے یا بارش کا پانی ہوتا ہے، تو وہ جو چشموں سے نکل رہا ہے وہ بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ بھی آسمان کا ہی پانی ہے جو چشموں میں چینج ہو جاتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ بھی پانی پاک ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور وہ ویسے بھی جاری پانی ہوتا ہے، آپ کبھی جائیں نا ادھر تو جو جھیلوں کا پانی ہوتا ہے، جھیل تو ویسے ہی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو جدید مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ فلٹر کیے ہوئے پیشاب کا حکم کیا ہوگا۔ جو پیشاب پاک ابھی آج کل تو یہ پیتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ اسٹرونومسٹ بھی بہت پیتے ہیں، یہ جو اوپر جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ پیشاب نجس ہے
اگر اسے فلٹر کیا جائے تب بھی وہ پلید ہی رہے گا، نجس ہی رہے گا، کیونکہ فلٹر کرنے سے محض اس کی بدبو زائل ہو جاتی ہے، حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، لہٰذا اس سے انتفاع یعنی نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اب اس کو سمجھیے مسئلے کو، کہہ رہے ہیں پیشاب نجس چیز ہے اور فلٹر کرنے سے اس کی حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، صرف بدبو زائل ہو جائے گی، اور حکم حقیقت کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ پیشاب ہی ہے، اس لیے اس سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہوگا، لہٰذا فلٹر کرنے کی وجہ سے اگر اس کا نام بدل جاتا ہے تو بھی اس سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ دوسرا مسئلہ، آب زمزم سے وضو اور غسل کرنا۔ زمزم کا پانی ایک متبرک یعنی برکت والا پانی ہے، جس کے آداب اور احترام کا خیال رکھنا شرعی ذمہ داری ہے، اس لیے بے وضو شخص کا اس سے وضو کرنا مکروہ ہے، بشرط کہ دوسرا متبادل پانی مہیا ہو، ورنہ بلا کراہیت جائز ہے۔ دیکھیں، زمزم کے پانی سے وضو تب کر سکتے ہیں جب دوسرا پانی موجود نہ ہو، اگر آپ پھر بھی زمزم سے ہی وضو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ مکروہ ہے چونکہ وہ پانی پاک پانی ہے، صاف پانی ہے۔ لیکن غسل جنابت ہر حال میں کراہیت سے خالی نہیں ہے، آپ پلید ہیں، آپ کو پہ غسل واجب ہے، تو آپ نے غسل جنابت وہ زمزم کے پانی سے نہیں کرنا، وہ برکت والا پانی ہے، اور نہ اس سے استنجا کرنا کراہیت سے خالی ہے، نہ اسے استنجا کرنا بلا کر جائز ہے۔ تاہم اگر وہ وضو اس سے تبرک کے طور پر وضو کرے یا پاک بدن والا شخص اس سے غسل کرے تو اس میں کراہیت نہیں ہوگی، بلکہ یہ برکت کے لیے وہ کر رہا ہے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، وہ زمزم کا پانی چہرے پر ڈالتے ہیں، سر پہ ڈالتے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ شریعت کا ایک ضابطہ ہے، اصول ہے کہ اپنے اندر عظمت شان رکھتی ہے اور اس کے قدر و منزلت شریعت کی نظر میں ہوتی ہے، تو اس میں ان امور کی اجازت سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے جس سے اس شے کی عظمت اثر انداز ہو۔ اسی ضابطے، اسی اصول کے روشنی میں آب زمزم کا باعظمت ہونے کی وجہ سے اس سے استنجا کرنا فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے، بشرط کہ دوسرا متبادل پانی موجود ہو، لیکن اگر دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو چونکہ طہارت انسان کی ضروریات دین سے متعلق ہے، اس لیے زمزم کے پانی سے حصول طہارت بلا کراہیت جائز ہے، کیونکہ آب زمزم میں معنی طہور و طاہر یعنی خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بہرحال موجود ہے۔ زمزم سے وضو کر سکتے ہیں اور غسل مسنون بھی کر سکتے ہیں۔ پانی پر کسی چیز کے غالب آنے کی صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ اب یہ مسئلہ سب کو سمجھنے والا چاہیے، جدید مسئلہ ہے۔ ایسے پانی، قدوری والوں نے لکھا تھا، صاحب قدوری نے لکھا ہے کہ ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے جس پر دوسری چیز غالب آ گئی ہو اور اس نے پانی کی طبیعت کو بدل دیا ہو، نیچر کو بدل دیا ہو، جیسے شربت، سرکہ، لوبیا کا پانی، شوربہ، گلاب کا پانی، گاجر کا پانی۔ اب اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ دیکھو، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ مسئلہ سمجھیں کہ پانی میں ملائی جانے والی چیز یا تو جامد ہوتی ہے، جمی ہوئی ہوگی، یا مایا ہوگی یعنی بہنے والی ہوگی۔ اگر شے جامد ہے، جمی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے پانی کی طبیعت میں رقت اور سیلان ختم ہو جائے، پانی کو بھی روک دے وہ، یا اس کا نام ہی بدل دے، تو سمجھ لو کہ جامد شے کا پانی غالب آ گیا ہے، یعنی پانی کو گاڑھا کر دیا اس نے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ پانی نہیں رہا، اس سے آپ طہارت حاصل نہیں کریں گے۔ اگر وہ ملائی جانے والی چیز بہنے والی چیز ہے، بہنے والی، تو اب غلبے کا اعتبار ہوگا۔ دیکھو کہ خون نے پانی کا رنگ چینج تو نہیں کر دیا، تو وہ دیکھیں گے تو بہنے والی شے کے دو وصف، جیسے دودھ ہے، اس کا ایک وصف پانی میں ظاہر ہو جائے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر بہنے والی شے کے تین وصف ہوں، جیسے سرکہ ہے، اور اس کے دو وصف پانی میں ظاہر ہو جائیں تو اس سے وضو درست نہیں ہوگا، اور اگر بہنے والی شے کا کوئی وصف نہیں ہے جیسے مائع مستعمل، تو غلبہ کا اعتبار وزن سے ہوگا۔ ہم اس کو ابھی آگے سمجھتے ہیں، چیزوں کو ہم نے وہاں جا کے بھی سمجھا ہے بات کو کہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں، اس کا نام ہی چینج کر دیتے ہیں۔ لیکن اب جو ہم چیز استعمال کرتے ہیں وہ ہے ڈیٹول۔ ڈیٹول ملائے پانی سے وضو کا حکم کیا ہے؟ ڈیٹول کا استعمال پانی میں مزید نظافت اور صفائی کے لیے کیا جاتا ہے، جس کے ملانے سے اگر ڈیٹول کے اوصاف ثلاثہ یعنی تین وصف، رنگ، بو اور مزہ،
اس میں سے صرف ایک وصف پانی میں ظاہر ہو جائے تو اس سے وضو کرنا درست ہوگا، یعنی ایک چیز کو چینج کر دیا، صرف ایک چیز کو، تو وضو کرنا جائز ہے۔ اور اگر ڈیٹول کو پانی میں اتنا زیادہ ملا دیا کہ پانی میں اس کے 2 یا 3 وصف ظاہر ہو گئے تو اس سے وضو درست نہیں ہوگا۔ بس یہ بات سمجھنے والی ہے اب ہمیں۔ یہ تو ذائقہ دیکھو، بو دیکھو اور رنگ دیکھو، اتنا زیادہ نہ ملاؤ ڈیٹول کہ وہ سارا چینج کر دے۔ اس لیے بہتر یہ رہے گا کہ پہلے وضو کر لو آرام سے، پھر اس کے بعد یہ استعمال کرتے رہنا، یا پھر آپ یہ کر کے پھر اس کے بعد وضو کر سکتے ہیں تو وہ کریں۔ مایات جو بہنے والی اشیاء ہے کہ پانی میں مل جانے کی وجہ سے اس کے وضو کے جواز اور عدم جواز کے سلسلے میں یہ اصول ہے کہ اگر بہنے والی چیز پانی پر غالب آ جائے تو وضو جائز نہیں ہوگا، اور اگر بہنے والی چیز پر پانی غالب آ جائے اور بہنے والی چیز مغلوب ہو جائے تو ایسے پانی سے وضو جائز ہوگا۔ اب غلبہ کا اعتبار بہنے والی چیز کے اوصاف کے پانی میں ظاہر سے کیا جائے گا۔ خود آپ دیکھ سکیں گے نا، ڈیٹول ملا دیا تو کیا ذائقہ، بو اور رنگ بدل گیا کہ نہیں؟ آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کیا چیز غالب آ رہی ہے، ڈیٹول غالب آ رہا ہے یا پانی غالب آ رہا ہے۔ بس اگر پانی غالب ہے تو وضو کر سکتے ہیں، اگر پانی غالب نہیں ہے، مغلوب ہے، تو پھر نہیں کر سکتے اسے۔ چلو میں آگے چلتا ہوں چونکہ مسئلے بہت زیادہ ہیں۔ پانی میں شے طاہر مل جانے کی صورت میں، کوئی چیز پاک ہے اور وہ پانی میں مل جائے، جیسے سیلاب کا پانی مل گیا یا ریت مل گئی، ایسا پانی جس میں اشنان کیا ہو، یا جیسے اشنان پتہ نہیں کیا ہے، یہ کیا ہے وہ پتے اس کی بات کر رہے ہیں، اشنان تو ہم غسل کو ہی کہتے ہیں، اور صابن اور زعفران مل گیا ہو تو یہ جو ہے نا پاک چیزیں ہیں ساری کی ساری، یہ مل جائے تو کیا ہوگا؟ اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے؟ جراثیم کش جو پاؤڈر ہے اگر وہ ڈالے پانی میں تو اس سے کیا وضو کا حکم کیا ہوگا؟ بسا اوقات پانی کے جراثیم مارنے کے لیے پانی میں جراثیم کش پاؤڈر ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی میں رقت اور سیلان تو باقی رہتا ہے، یعنی کہ پانی پانی ہی رہتا ہے، یعنی کہ وہ گاڑا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کا رنگ، بو اور مزہ میں فرق آ جاتا ہے۔ اس طرح کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ جب پانی میں کوئی چیز، جامد چیز، جمی ہوئی چیز مل جائے اور اسے پکائے بغیر اس کے اوصاف بدل دے تو جب تک اس میں رقت اور سیلان باقی رہے اس سے وضو کرنا جائز رہے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہمیں بڑے آسانی سے چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ جمی ہوئی چیز، اب دیکھو مسئلے کو اور بھی زیادہ وہ تفصیل سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ جمی ہوئی چیزوں کے پانی میں ملائے جانے کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ جب پانی کی طبیعت یعنی رقت پانی یعنی پتلا پن اور سیلان یعنی بہاؤ باقی ہو تو اس کا حکم مائع مطلق کی طرح ہی رہتا ہے، پانی کے اوصاف، رنگ، بو، مزہ کے بدلنے کا یہاں اعتبار نہیں ہوگا۔ پہلے جو میں نے کہا تھا نا رنگ، بو اور ذائقہ بدل گیا تو وہ اصل میں بہنی والی چیزیں تھی، بہنے والی۔ اب یہ ہے کہ اب جمی ہوئی چیزیں ہیں، تو جمی ہوئی چیز کو جب تک آپ پکائیں گے نہیں تب تک اگر وہ رنگ بھی بدل دے، مزہ بھی بدل دے، بو بھی بدل دے، تب بھی آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ اور جراثیم کش پاؤڈر بھی ایک جمی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے محض پانی میں ملایا جاتا ہے، پکایا نہیں جاتا۔ اب اگر پاؤڈر کی وجہ سے پانی کا کوئی وصف متغیر ہو جاتا ہے تب بھی اس سے وضو جائز ہے، کیونکہ محض جمی ہوئی چیز کے ملانے سے پانی کے اوصاف کا بدل جانا اس سے طہارت حاصل کرنے کے منافی نہیں ہے۔ جاری پانی کے بارے میں، اب جاری پانی کے جو مسئلہ ہے وہ ہمارا کیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جاری پانی کا ٹینکی پہ ہمارا اس کا اعتبار ہوگا کہ ٹینکی جو ہمارے پانی کی جدید ٹینکیاں ہیں، واٹر ٹینکس ہیں، وہ جاری پانی کے حکم میں ہے کہ نہیں۔ آج کل عام شہروں میں گھروں کے اندر غسل خانوں میں پانی پہنچانے کے لیے پائپ سسٹم کا رواج ہے، جس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ بورنگیں چالو کی جاتی ہے اور جس سے ٹینکیوں میں پانی پہنچا دیا جاتا ہے، پھر ان ٹینکیوں کے ذریعے یہ پانی مختلف جگہوں میں پہنچایا دیا جاتا ہے۔ اگر ان میں نجاست ایسی حالت میں گر جائے اس کا پانی دونوں طرف سے جاری ہو، مثلا بورنگ کے ذریعے ایک طرف سے پانی چڑھایا جا رہا ہے اور دوسری طرف پانی پائپ کے ذریعے غسل خانوں، بیت الخلاء وغیرہ میں پانی نکالا جا رہا ہے، تو اکثر فقہائے کرام کے نزدیک اس وقت یہ ٹینکیاں مائع جاری کے حکم میں ہونے کی وجہ سے
उस वक्त तक नापाक नहीं होंगी जब तक पानी के बुनियादी 3 औसाफ रंग बू मज़ा में से कोई एक न बदल जाए। लेकिन अगर ये नजासत टैंकी में ऐसी वक्त गिरी कि पानी दोनों तरफ से जारी था, फिर किसी एक तरफ से पानी के बंद होने के बाद इसमें पड़ी हुई रही, या ऐसे वक्त गिरी कि टैंकियों का पानी दोनों तरफ से जारी ना हो, या दोनों तरफ में से किसी एक तरफ से बंद हो, मसलन बोरिंग के जरिए पानी चढ़ाया जा रहा था मगर इसका इखराज नहीं हो रहा था, या इखराज हो रहा था मगर पानी चढ़ाया नहीं जा रहा था, बल्कि महज टैंकी में मौजूद पानी का इखराज हो रहा था, तो ऐसी सूरत में अगर ये टैंकियां दाह दर दाह फी जमाना 225 स्क्वायर फुट से कम है तो माए खलील के हुक्म में होने की वजह से नापाक हो जाएंगी। अब आप समझे बात को कि ये जो आपको टैंकी टैंकी कह रहा हूं मैं आपको, ये टैंकियां 225 स्क्वायर फुट के से छोटी हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है, बाल्टी भी ऐसे हो सकती है, आपकी जो बाल्टियां हैं, आपको मैं बाल्टी का तरीका बताता हूँ। तो ये जो टैंकियां होती हैं, छोटी छोटी टैंकियां जो कि 225 स्क्वायर फुट से कम हैं, उसका हुक्म बताया जा रहा है कि उसका सरकारी नलका भी चलना चाहिए और आपके घर का नलका भी चलना चाहिए। अगर ये बंद हो गया तो फिर ये पानी ठहर गया है, फिर इससे वजू नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये टैंकी बड़ी है तो तब इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर दोनों तरफ से जारी है तो ये साफ है, जारी पानी है, दोनों तरह से जारी पानी कहलाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, बात समझने वाली बात है। अगर आप देखें कि आपकी टैंकी बहुत बड़ी है, जैसे आपके जो है वो आपका वॉशिंग मशीन पलीद हो गया है, जैसे वॉशिंग मशीन में होता है, या फिर बाल्टी में अपने गंदे कपड़े डाले और वो कोई गंदगी गिर गई, या तो आप नलका जारी कर दें, और जैसे ही थोड़ा पानी गिर जाए उससे, पानी रवा हो जाए उससे, तो बस नलका बंद कर दें, पानी आपका पाक हो गया उससे। ये बात समझने वाली बात है। और ये बड़ा अच्छी तरीके से वो मुफ्ती अकमल कादरी साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से समझाई ये बात हमें। और अगर ये टैंकियां 10 दर 10 हाथ हैं तो माए जारी के हुक्म में होंगी, और नापाकी गिरने के बाद उस वक्त तक नापाक शुमार नहीं होंगी जब तक पानी के 3 वसफों में से कोई एक वसफ ना बदल जाए। अल्लाह अकबर। चलो बस ये बहुत ज्यादा है इसमें से। बड़ा तालाब क्या है, बिग पॉन्ड का क्या मसला है? ऐसा बड़ा तालाब के मुतहर्रिक नहीं होता, इसका एक किनारा दूसरे किनारे के हरकत देने से। एक में आपने पत्थर डाला तो वो दूसरी तरफ वो मौजे गई नहीं सिरे से, समझ जाएं कि नजासत भी आगे नहीं जाती, दूसरे सिरे पर नहीं जाती। इसलिए अगर उससे आप वजू दूसरी तरफ से कर सकते हैं, दूसरी तरफ बैठ जाएं, वहां से वजू कर लें। अच्छा, इन्होंने अब क्या बताया इसके बारे में? माए कसीर दाह दर दाह की मिकदार स्क्वायर फीट्स के एतबार से, तो उन्होंने बताया 225 स्क्वायर फुट। अगर कुल रकबा तूल और अर्ज के एतबार से 225 स्क्वायर फुट से कम होगा तो वह माए खलील कहलाता है, और इससे ज्यादा माए कसीर कहलाता है। अब ये मुझे भी जरा थोड़ा सा इसका क्लियर नहीं है, जरा मैं देखूँ उसके टैंकी को देखूँ तो फिर मुझे जरा खुद भी समझ आएगी कि देखूँ मैं। लेकिन ये मसला है, जदीद मसले समझने चाहिए। अगर आपने ये मसले सीखने हो ना, अगर आपने इसको सीखना भी है, तो आप लोगों ने ये जो हमारे हैं ना, ये मुफ्ती अकमल कादरी साहब, उनका ज़रूर आप लोगों ने इसको देखना है। जैसे उन्होंने क्या बताया है, आ, बाल्टी का पानी पाक करना, पता नहीं शायद इसमें आ जाए, अल्लाह करे। हाँ, ये मसला यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर अल्लाह करे आपको आवाज़ मेरी आ जाए तो ये देखिए, इनकी आवाज़ अगर आपको आ रही है, ये मसला देखिएगा। की छींटे पानी में चली भी गई तो बाल्टी में गैर मुस्तामल की मिकदार चूंकि ज्यादा है, इसलिए वो सब का सब नहाने के काबिल ही रहेगा। आपकी एक आध छींट जाने से पानी नापाक यानी मुस्तामल नहीं होगा। अच्छा, ये वो मसला, ये तो और मसला था, वो मसला नहीं था। लेकिन चलो मैं देखता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलामा साहब, वो कपड़े को साफ करने वाला है, वो आप ऊपर टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा जो आप वो चाह मेरे रहे को हैं। वॉशिंग मशीन कपड़े में देख रहा हूँ, वॉशिंग मशीन जी का पानी, वो मेरा ख्याल है वॉशिंग मशीन का पानी पानी आ, नहीं, वो बहते हुए पानी में से कपड़े को करने का वो है कि आप एक तरफ बाल्टी में डाले कि नजासत वाले कपड़े को कैसे साफ करते हैं, हाँ वो वही आप है। लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा वो वाला। ये ना, ये देखो, ये आ गया ना, ये मुफ्ती अकमल का मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुफ्ती अकमल को आपने अथेंटिक समझा। ये जो है ना, ये वॉशिंग मशीन में कपड़े पाक करने का तरीका है ना, यही है। ये ऑटोमेटिक मशीन में पाए कपड़े कैसे पाक करते हैं, ये वाला मसला जो है ना, अल्लाह करे ये वो मसला हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखो ये बता रहे हैं यहाँ पर भी, दोबारा वही बता रहे हैं। मैं यहाँ देखते हैं अगर वो मसला है कि नहीं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का मसला ये होता है कि अगर इसमें यूं ये तरीकाकार हो कि पानी आया, आपने अच्छी तरह घुमाए, मशीन घुमाए, पानी निकाल दे और स्पिन कर दे,
پھر دوبارہ پانی لے نکالے اسپن کر دے، پھر پانی لے نکالے اور اسپن کر دے. اگر 3 مرتبہ پانی اس طرح آئے نکل جائے اور 3 مرتبہ مشین اسپن کر رہی ہے تو بالکل صحیح ہے، کپڑے پاک ہو جائیں گے. یا پھر ایسا ہو کہ پانی آیا گھمایا اور پھر مسلسل پانی آتا رہا، ایک طرف سے آ رہا ہے دوسری طرف سے نکلتا جا رہا ہے، حتیٰ تک کہ یہ یقین ہو جائے کہ کپڑوں کے درمیان جتنا بھی پانی تھا وہ سب بہہ گیا، تو پھر اس کے مطلب نجاست بھی ساتھ بہہ گئی ہوگی، تب بھی پاک ہو جائے گا. لیکن اگر طریقہ کار یہ ہے کہ پانی آیا ایک دفعہ گھمایا پھر اسپن کر دیا، آپ نے کپڑے باہر نکال لیے، تو یہ ایک دفعہ دھونا اور ایک دفعہ نچوڑنا ہے. حالانکہ 3 دفعہ دھونا 3 دفعہ نچوڑنے سے کپڑا پاک ہونا چاہیے تھا، پھر یہ ناپاک رہے گا. آٹومیٹک واشنگ مشین کا اچھا، مسئلہ یہ بھی مسئلہ وہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کو بتانا، چونکہ ہم ٹینکی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹینکی کا پانی جو ہوتا ہے وہ جب آتا ہے آپ کے پاس وہ کیسے ہوتا ہے. لیکن میں ذرا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ کیا تھا، وہ کیا مسئلہ تھا. لیکن چلو اللہ کرے وہ آ جائے. سر آپ وہ جوس اور اس کا بھی بتا رہے تھے نا، کیا پتوں کے پانی سے اور جوس سے نہیں ہوتا؟ وہ بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی یہی مسئلہ ہے. اگر پانی کے ٹینک میں چھپکلی گر جائے، نہیں یہ نہیں ہے، یہ دیکھو یہ میرا پانی نہیں، یہ بھی شاید نہیں. ایک منٹ میں دیکھو، سے نہا رہے ہوں تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ وہ پانی ہم احتیاط. نہیں یہ نہیں ہے. چلو اگر وہ میرے سامنے آ جاتا ہے پھر میں آپ کو کیا ماربل اور ٹائلس میں آپ میرے سامنے آ گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں مسئلہ جو بتاتے ہیں نا وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ٹینکی کو کھول لیں آپ، اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی تھوڑا سا بہہ جائے تو واٹر ٹینک پاک کرنے کا طریقہ. چلو جو وہ میرے سامنے آ گیا تو پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ. چلو مسائل تو بہت زیادہ، فقہی مسائل تو خیر ختم نہیں ہو سکتے اور ہم اس کو زیادہ سمجھ بھی نہیں سکیں گے، زیادہ مسائل ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہم لوگ ہماری روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے اس کی. تو وہ الحمدللہ تعالیٰ ہم لوگ اس میں کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ فائدہ ہمیں ہو جاتا ہے. تو چلیں اس میں بھی یہ دیکھتا ہوں بس اور مسئلہ کوئی نہیں ہے ان میں سے. کچھ اور مسائل ہیں وہ بس یہ کافی ہے اتنا میرے خیال میں. آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں ذرا، میں دیکھوں کسی کا ذہن میں ہے کوئی مسئلہ. جی سر جی، وہی درخت کے پانی ہاں سے وضو نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کا پانی تو اس طرح دکھنے میں پانی نظر آتا ہے. درخت کے پانی یا رس، پانی یا رس سے وضو کرنا. سر جی رس لکھیں گے تو پھر تو ظاہر ہو جائے گا نا کہ اس کا ذائقہ بدلی ہو جائے گا. یہ وضو صرف پانی لکھیں تو شاید آ جائے. یہ جڑوں میں ڈالنے کا نہیں ہے، تو نہیں ہے. نیم کے پتے پانی میں ابال کر لیموں کا رس کس پانی سے وضو کرنا چاہیے. نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کیونکہ رس. سر کچھ درخت ایسے ہیں جن سے اگر کاٹے نا ٹہنی تو ہاں پانی نچڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہاں اور وہ پانی بالکل صاف ستھرا بغیر کسی رنگ بو کے ہوتا ہے اور پیا بھی جا سکتا ہے. تو پھر اس سے وضو کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب کیا چیز ہے جو اس میں ہوتی ہے؟ اچھا مجھے تو اندازہ نہیں ہے اس کا. یہ کہ وضو میں استعمال شدہ پانی درخت کی جڑوں سے ڈالنی تو نہیں ہے مسئلہ. کیونکہ شروع میں تھا نا کہ درخت کا پانی ہے اس سے وضو نہیں ہو سکتا. ہاں کہ اس میں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے. اس میں نہ تو رنگ نظر آتا ہے، نہ ہی اس سے بو کوئی آتی ہے، نہ ہی اس میں کوئی میٹھا یا کڑوا کا کوئی اتنا زیادہ ذائقہ ہوتا ہے. میں دیکھ لوں گا، ذرا پوچھ لوں گا میں. یہ اوپر ہمارے ذکر تھا نا درخت کا پانی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، استعمال کر سکتے. ایک منٹ میں دیکھیں ذرا. تو وہ میں پتہ کر لیتا ہوں خیال سے. جیسے یہاں پر ہے نا بالکل شروع میں لکھا تھا کہ درخت کے پانی سے نہیں ہوتا. ہاں کسی درخت یا پھل یا پتوں سے نچوڑے ہوئے عرق سے وضو کرنا. عرق یعنی رس. ہاں کسی درخت یا پھل یا پتوں سے نچوڑے ہوئے عرق سے وضو اور غسل درست نہیں ہے. اسی طرح جو پانی تربوز سے نکلتا ہے اس سے بھی نہیں ہے نا. اور اصل میں یہ تو تشریح میں لکھا ہوا ہے، اصل میں کیا لکھا تھا، ولا تجوز الطہارۃ بماء اعتصر. یہ جو جوس ہوتا ہے، ہاں رس ہوتا ہے، وہ کسی بھی درخت کا اور ثمر کا
उससे ऊपर जाके देख लेना सर जी। हाँ ये लिखा हुआ है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, तो यही लिखा है कि अगर पानी जो निचोड़ा गया हो दरख्त से और पानी दरख्त से, तो उससे नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में यही होगा ना कि उस पे जो है वो पानी का हुक्म ही नहीं होता, वो जूस ही होता है या शरबत होता है, इस वजह से होगा। लेकिन चलो मैं वो पता करता हूँ उस हिसाब से। ये मैं उनको ठीक है पूछता हूँ कि क्या दरख्त जो है, आपने क्या कहा कि दरख्त जो है वो पानी की तरह ही होता है उसका पानी, आप ये क्या जी सर। अब कुछ दरख्त ऐसे होते हैं कि अगर उनकी टहनी काटे ना शाख, तो पानी निचड़ना शुरू हो जाता है, पानी होता है? ठीक है। और उसमें कोई बिल्कुल देखने में कोई रंगत नहीं उसकी मुख्तलिफ होती, कुछ भी नहीं, और सही, बिल्कुल पानी लगता है और पिया भी जा सकता है। तो सही। उसकी ये हुक्म की क्या वजह है? ठीक है इंशाल्लाह, तो मैं पूछ लेता हूँ इंशाल्लाह ताला, ये पूछ लेता हूँ। बड़ा अच्छा मसला है, समझना चाहिए हमें। हाँ देखिए इसमें, अच्छा इसमें हमारी अभी जिंदगी में ये है कि नहीं, अभी जदीद, अभी जो हम जो दौर गुजार रहे हैं 2025 में, ऐसा कोई है दरख्त का हम इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है ना, ऐसे कोई नहीं कर रहा, ना ही नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं है वजू के लिए, लेकिन वो तरह आ नहीं। गया तो जहन में सवाल आ हाँ गया। नहीं नहीं, अच्छा है, नहीं नहीं, वो वैसे मैं वैसे पूछ रहा हूँ जदीद मसाइल को जरा देखना चाह रहा हूँ कि हमारे मसाइल है कि नहीं है। फिलहाल ऐसा मसला नहीं है ना, ना ही गन्ने के रस से कोई वजू कर रहा है किसी नहीं, कोई शहर नहीं में, कर किसी रहा। गाँव में, मेरे ख्याल में कोई नहीं कर रहा। नहीं। शायद हो सकता है कि ये जो दरख्तों का पानी हो शायद वो लोगों को मुयसर हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है, ऐसी कोई जगह भी नहीं है। तो चलो इससे जी। जदीद मसाइल तो निकल आते हैं ना, कि साबुन का है, ये डिटोल वगैरह का आ गया मसला, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें निकल आती हैं, तो उसको भी हमें समझ आ गई है। चलो मसले की तो हमें समझ आ ही गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चले एक एक चीज़ हमारे आज और भी पढ़नी थी हमने, आज आज के हमारे निसाब में लिखा हुआ था शहीद का बयान, लेकिन हम लोग उसको छोड़ रहे हैं शहीद का बयान, और इसको हम लोग फिर जो है वो अकीदे में पढ़ लेंगे, या फिर हम इसको जो है वो अगले पीरियड में इंशाल्लाह ताला दोबारा पढ़ लेंगे। ये फिकी मसला भी है और अकीदे का मसला भी है शहीद का बयान, लेकिन हमने इसको रखा था शुहदा में, चूंकि ये हमारी किताब में इसका बयान आ गया सामने, तो लेकिन इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको इंशाल्लाह फिर कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अब आप बहुत शुक्रिया आपके समातों का, आपका वक्त देने का, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और इसी तरह इंशाल्लाह ताला कल भी इंशाल्लाह 9 बजे हमारी क्लास होगी तारीख़ की, गालिबन हाँ कल हमारी सीरत या तारीख़ की क्लास होगी, और उसमें इंशाल्लाह ताला फिर देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे। 9 बजे इंशाल्लाह हमारी कल मुलाकात होगी, और कल असर 4 बजे इंशाल्लाह तफसीर की क्लास होगी, इंशाल्लाह ताला मुलाकात रहेगी फिर। आप सबको अल्लाह ताला सलामत रखे, खुशबाश रहें, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारे यहाँ मिल बैठना, अल्लाह ताला इसका इसका अजर हमें भी पहुँचाए और हमारे फुर्शुदगान को भी इसका सवाब पहुँचाए। अल्लाह ताला सबका खातिमा बिल ईमान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।